बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर मोहम्मद अपने वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आज का वीलॉग जो है वो बड़ा समझने और देखने के काबिल है। प्लीज़ आज इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आज का वीलॉग कर रहा हूँ उससे आपको बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा। ये वीलॉग मेरा जो है वो ये एकदम से नहीं है, या ये आज ही का प्लान नहीं है। ये पिछले कोई 10-12 महीने की जो मेरी स्टडीज़ हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने देखा है, उसके बारे में है। उसको तज्जिया कह लें, उसका निचोड़ कह लें, ये उस बारे में है। और शख्स का नाम है हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। आप जानते हैं कि जब से जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना ओहदा संभाला है, तब से लेकर अब तक बहुत सारे वीलॉगर्स ने, एंकर पर्सन ने, लोगों ने उनके बारे में बहुत सी राय कायम की हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग जो हैं ये अपनी राय देने में कुछ थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं। लेकिन अब जो हालात वाक़यात हो रहे हैं उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था, और आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी हो गई थी कि जो मैंने 10 से 12 महीनों के अंदर जो समझा है इस पूरे पाकिस्तान के माहौल को, ये 15-16 महीनों की जो माहौल है, पीडीएम की हुकूमत आई, उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब गए, फिर जनरल आसिम मुनीर साहब आए, और ये सारे मामलात को जब मैंने देखा है तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि जनरल आसिम मुनीर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल लोगों की सोच और राय से बिल्कुल मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी खबरें तो आपको पता ही होंगी जो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको आज उन खबरों का जो एंगल मैं दिखाऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको इस बात की समझ आएगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। तो आइए चलते अपने आज के ख़ास वीलॉग की तरफ। आज स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीलॉग देखिएगा, और ख़ास तौर पर जब आप ये वीलॉग देख लें तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपकी राय क्या है और जो मैंने कहा है उसके बारे में आप कैसा सोचते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। कुछ खुले लफ्ज़ों में, कोई बरमला या कोई दबे लफ्ज़ों में आर्मी चीफ की हमेशा से बुराई होती आई है। हाँ, पाकिस्तान में कुछ ऐसे आर्मी चीफ्स हैं जिनके बारे में मसलन माजी से लेके अब तक उनके बारे में कुछ अच्छी राय लोग रखते हैं, जिसमें एक मसलन जनरल अयूब साहब का नाम लिया जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी। खुद मसलन कि इमरान खान साहब भी इस बारे में बात करते हैं कि जनरल अयूब का दौर बड़ा ज़बरदस्त दौर था, उसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो जनरल राहिल शरीफ साहब हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। गो के मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं इनके बारे में, लेकिन इनको थोड़ा बहुत अच्छा भी कहा जाता है। उसके बाद बाजवा साहब ने तो लोगों के मुंह में ही फंसा दिया आर्मी चीफ को। लेकिन जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं तो उसमें उनके बारे में भी जो है बहुत सारे लोगों ने कुछ जल्दबाजी में राय कायम की। मैं बस, ये मेरी सोच है, हो सकता है वो सही हो सकता है मैं गलत हूँ, तो लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जल्दबाजी में राय कायम की। जनरल आसिम मुनीर जब से ओहदे पर आए हैं तो उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं और जो हालात वाक़यात किए हैं, मैं आज उसी के बारे में जो है वीलॉग लेकर आया हूँ। तो मैं आपसे जो आज डिस्कस करने चाह रहा हूँ कि वो ये है कि पाकिस्तान में ये मुझे ऐसा लगता है कि अजीब किस्म का आर्मी चीफ आया है। इसका जो जहन है, इसकी जो प्लानिंग है, वो ना तो किसी को समझ आ रही है और ना ही वो किसी से शेयर कर रहा है अपने चंद साथियों समेत। मुझे ऐसा लगता है कि उनके कुछ चंद साथी हैं या कुछ ऐसा ग्रुप है जिनसे वो ये चीज़ें शेयर करता है, और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर मतलब अमल दरामद करता है, और जब वो किसी चीज़ का फैसला कर लेते हैं तो फिर उससे किसी सूरत भी पीछे नहीं हटते। नाज़रीन, आपने ये खबरें और ये माहौल तो महसूस किया ही होगा कि लोग जो है मुबैना तौर पर बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि रजीम चेंज जो हुआ है वो बाजवा साहब की वजह से हुआ है। उन्होंने इमरान खान की चलती हुई गवर्नमेंट को ख़त्म किया। गो के इसके बारे में गवाहियाँ भी आ गई हैं, उसमें आसिफ ख्वाजा साहब की गवाही है कि जी हमें मतलब गवर्नमेंट के आने के, इमरान खान की गवर्नमेंट के आने के बाद ही बहुत जल्द जो है हमें ऑफर्स हो गई थी। उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि पीटीएम की 14 इत्तेहादी जमाती हुकूमत जो है वो कायम हो गई, जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ पार्टियां शामिल थी। आप सब जानते हैं कि सियासी तौर पर ये एक दूसरे के मुखालिफ है और हर एक की सोच जो है वो मुख्तलिफ है, तब भी इन लोगों को एक साथ जोड़कर और एक हुकूमत में बिठा दिया गया। तो ये कोई आम काम नहीं था, ये कोई खास बंदा ही कर सकता था, और उसमें वो जो नाम आता है वो जनरल बाजवा साहब का आता है। आप जानते हैं कि जैसी ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत ने आते साथ जो सबसे अहम काम किए वो बहुत सारी तरमीम की, और कोई भी ऐसी तरमीम नहीं थी जिससे मुल्क और कौम का फायदा होता हो। इन्होंने जितनी भी तरमीम की उसमें अपने केसेस, अपने खिलाफ होने वाले कानून, मतलब अपने खिलाफ जो इनके कानून जा सकते थे उनमें तरमीम, और सबसे बड़ा जो कानून कहते हैं तब्दील किया तो वो था नैब का कानून, जो मतलब कि इनके बिल्कुल गले की हड्डी बना हुआ था, बल्कि गले की रस्सी बना हुआ था, तो वो उसमें तरमीम की गई। गो कि एक दफ़ा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा भी था कि मुझे बताएं कि इस असम्बली ने कौन सा ऐसा कानून पास किया है कि जो कौम और मुल्क के लिए हो। ऐसा कोई कानून ही नहीं है, मेरी नज़र में से भी गुजरा, आपकी नज़र से भी नहीं गुजरा, और मेरा ख्याल ऐसा है भी नहीं। तो ये इस तरह के कानून पास कराते रहे, और उसकी वजह से जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर से सारे केसेस ख़त्म हो गए। 54 कंपनियों के केसेस, साफ पानी के केसेस, हमजा शहबाज के ऊपर टीटी के केसेस, सलमान शहबाज से केसेस, मरीम नवाज की सज़ा माफ़ हो गई,
زرداری صاحب کے کیسز، بلاول مطلب گو کہ ہر شخص نے اس نیب کے جو ترمیمی بل کے غسل خانے میں خود کو نہلا کر غسل دے کر پاک صاف کر لیا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ایسا نہیں ہو رہا، اب کچھ الگ ہو رہا ہے. اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بلکہ سپریم کورٹ پوری ایکٹیو ہوئی بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کو سب سے پہلے جو ہے توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا، ان کو بلایا گیا، اور پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کو توہین عدالت کے نوٹس پر بلایا گیا. ابھی انہوں نے آنا ہے، بس آج آئی تھنک کہ وہ آئیں گے. دوسرے نمبر پر ناظرین جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نیب کا ترمیمی بل جو ہے اس کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا گیا سپریم کورٹ میں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے اس کیس کو سننے کا یا اس کی سماعت کا جو ہے وقت مقرر کر دیا ہے، اور وہ 18 اگست کی تاریخ جو ہے وہ دی گئی ہے. تو اگر یہ کیس انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے اور یہ کیس چلتا ہے، اور یہ مثلا کہ پی ٹی آئی نے دائر کی تھی پٹیشن، تو اگر یہ کیس وہ جیتتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنا بھی انہوں نے این آر او اپنے آپ کو دیا تھا، خود ساختہ این آر او اپنے آپ کو دیا تھا، اپنی ہی اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے ہی حق میں فیصلے کیے تھے، یا بل پاس کیے تھے، یا قانون پاس کیے تھے، وہ سب کے سب ریورس ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہ بھی ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ستمبر میں جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جانا ہے، تو اگر یہ ایسا نہ بھی ہوا تو یہ ایک ایسی تلوار ہے جو کہ تمام نیب زدہ سیاستدانوں کے سر پر ہر وقت لٹکتی رہے گی. اور آنے والے جو چیف جسٹس ہوں گے، مثلا جن کا نام لیا جا رہا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو اگر وہ آتے ہیں اور انہوں نے بہت سارے معاملات کو حل کر لیا، یا بہت سارے ثبوت ایسے آ گئے، یا ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے اپنی ورڈکٹ دے دی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیف جسٹس جو ہے وہ ان ورڈکٹ کو یا ان باتوں کو جو ہے وہ اگنور کر سکے گا. تو یہ ایک ایسی تلوار ہوگی کہ جو تمام نیب زدہ سیاستدان ہیں ان کے سر پر ہر وقت لٹکتی رہے گی. اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ صاحب غائب ہیں، شہباز شریف پریشان ہیں، مریم نواز صاحب ہیں وہ بہت زیادہ عرصے سے خاموش ہیں، بلکہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کسی بزنس میں بہت زیادہ انوالو ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مثلا کہ بزنس وومن کے طور پہ بھی انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی ہیں، یا وہ کسی بزنس کے اندر بہت زیادہ مثلا کہ ایکٹیو ہے. آپ روز سنتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو آنے کی روز ڈیٹ جو ہے تصدیق کی جاتی ہے، لیکن وہ آ نہیں رہے. مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں ہے تو اب انہوں نے کیا آنا. مثلا اگر عمر عطا بندیال صاحب کے جانے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ بھی جاتے ہیں، کیا وہ ریڈ کارپٹ بچھائیں گے؟ کیا ان کے پر کیسز نہیں ہیں؟ کیا قانون اپنا راستہ نہیں نکالے گا؟ مثلا یہ مجھے ساری باتیں جو ہیں یہ عجیب سی لگتی ہیں، کیونکہ ہر بات جو جوڑی جاتی ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جوڑی جاتی ہے. لیکن میں شروع سے اپنے بہت سارے ویلوگز میں کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہوں گے، مجھے ایسا لگتا ہے. جی ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں جو میں نے اپنا مثلا کہ تجزیہ کیا، یا میں نے نچوڑ نکالا ہے پچھلے 10-12 مہینے اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو سمجھنے میں سب نے بہت زیادہ جلد بازی سے کام لیا. جنرل عاصم منیر وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہے جس طرح کے چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے پاس آتے رہے ہیں. گو کہ جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں، بہت سارے جو سیاسی کارکن ہیں یا بہت سارے جو سیاسی پارٹی سے منسلک لوگ ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، وہ مجھے بہت زیادہ برا بھلا کہیں گے اور بہت زیادہ گالیاں دیں گے. لیکن میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو سارے معاملات کو اگر آپ ایک ٹیبل پر رکھ کر یا اپنے دماغ کے شیشے کے اوپر رکھ کر اس کو جانچیں گے تو آپ کو میری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی نظر آئے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اس ملک کے بارے میں کچھ اچھا سوچ لیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر وہ کاربند ہے، انہوں نے کچھ فیصلے کر لیے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ اپنے ان ایکشنز کے بارے میں یا اپنی سوچ کے بارے میں کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کرے، اور نہ ہی وہ کوئی پبلکلی آ کر اس کو کوئی جو بہت زیادہ جو ہے وہ پرومنیٹ کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ اپنا ایسا خاص گروپ بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے یہ سارے معاملات کو وہ حل کر رہے ہیں. اب جو لوگ ان کے ایکشن کو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اور جو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 15-16 مہینوں کے اندر جو ہوا، اور اس کے اوپر جو جنرل عاصم منیر صاحب کی خاموشی ہے، وہ ایسی کون سی باتیں تھی جس پہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بولنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بولے اور وہ خاموش رہے. اچھا، سب لوگ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے جو ایکشن ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ ایکشن جو ہیں وہ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ غلط ہے. مثلا وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں، یا وہ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ ایسا نہیں کر رہے. مثلا اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا کہ وہ میڈیا پہ کنٹرول ہے. مثلا میڈیا پہ کنٹرول کرنے کا مقصد مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور میڈیا اس کے اوپر کوئی جو منفی پروپیگنڈا کرے یا منفی شور شرابہ کرے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائی ہے یا کنٹرول. اب خاص طور پہ لوگ کہیں گے، پی ٹی آئی کے لوگ کہیں گے کہ جی عمران خان کا تو نام پہ پابندی لگا دی. ان لوگوں کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے نام پر میڈیا پر جو پابندی لگی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں پڑا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے نام پر پابندی لگانے سے عمران خان کو ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم کے ہر اقدامات جو قانونی تھے، غیر قانونی تھے، مطلب یہ ترمیمی بل اور یہ وہ معاملات، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جتنی بھی یہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے یا یہ فاشزم کا جو منظر دیکھا گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف پی ٹی ایم کا اپنا ذاتی عمل تھا، اور نہ ہی اس کو روکا گیا جنرل عاصم منیر کی طرف سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت جنرل عاصم منیر صاحب نے صبر کے گھونٹ پی کر گزارا ہے. پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے جتنے بھی بل پاس کیے اس میں کوئی ایسا بل نہیں تھا
جس سے قوم و ملک کے حق میں کوئی فیصلہ ہو سکے، وہ سارے بل انہوں نے اپنے حق میں پاس کیے، سارے قانون اپنے حق میں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے جنرل عاصم منیر خاموش رہے، اور اس خاموشی کا جو نقصان ہوا وہ پی ڈی ایم کو ہی ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو 14 اتحادی حکومت ہے وہ قوم اور عوام کے سامنے جو ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو کر رہ گئی۔ ان کا ایک ایک اقدام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا، اور اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں اور زیادہ نفرت بڑھتی گئی۔ ان کی جو مقبولیت کا گراف تھا وہ دن بدن نیچے چلا گیا، اور اب جس پوزیشن پر ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹے سچے کیسز ہوئے، ان کو عدالت رگیدا گیا، اور پھر آخر ایک کیس کے اندر ان کو 15 منٹ کے اندر گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال دیا گیا۔ آئی ایم ایف کے معاہدے کو جان بوجھ کر ڈیلے کیا گیا، اور پھر جب اس کو پاس کروایا گیا یا اس کے اوپر کام کیا گیا تو کڑی شرطوں کے ساتھ اس قرض کو یا اس لون کو ہمیں لینا پڑا، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر خاموش رہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات تھے جن پر جنرل عاصم منیر خاموش رہے۔ وہ بول سکتے تھے یا ان کو روک سکتے تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ میں اگر یہ اقدامات گرانے چلا تو یہ میرا ویلوگ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور اصل بات رہ جائے گی۔ ناظرین، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے۔ سب سے پہلے صدر مملکت صاحب نے جو ہے ان کے 13 ایسے بل واپس کر دیے جو کہ انہوں نے ایک دن میں پاس کیے تھے۔ ایک دن میں تو خیر 40 بل بھی پاس ہوئے، لیکن 13 بل ایسے جو تھے جو کہ کافی زیادہ جو میڈیا پہ ان کا چرچا ہوا، تو جو ہمارے صدر مملکت ہیں عارف الوی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ بل سارے کے سارے واپس کر دیے۔ اب وہ واپس گئے ہیں تو ظاہر بات ہے اب اس وقت کوئی اسمبلی نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، تو وہ بل دوبارہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اب جب تک نئی اسمبلی نہیں آئے گی تو ان بلوں کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ڈس پہنچی 14 جماعتی اتحادی پارٹی کو۔ اسی طرح جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ احسن اقبال کو انہوں نے نوٹس بھیجا، پھر اس کے بعد سید مراد علی شاہ صاحب کو بھیجا، اور اب جو سب سے خاص بات ہے وہ نیب کا ترمیمی بل جو ہے اس کی پٹیشن کو انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس کی ڈیٹ 18 اگست کو دے دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ یہ مانتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، سر عام کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ فوج کی مرضی سے ہوتا ہے، بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں پتہ بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ فوج کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو میں تو ایسی بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ فوج کی مرضی سے آپ کے مطابق جو ہے وہ ہر چیز ہوتی ہے۔ اگر فوج کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے تو پھر آپ ان باتوں کو کیوں نہیں سوچ رہے کہ اس وقت جس طرح صدر مملکت نے جو ہے وہ 13 کے 13 بل واپس بھیج دیے، اور جس طرح جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت سارے کیسز کو ٹیک اپ کر لیا ہے جو کہ آنے والے وقت میں نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، تو کیا یہ فوج کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی مان لیں کہ فوج کی مرضی سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر کی آشرواد سے ہو رہا ہے۔ میں ایک اقدام اور بھول گیا تھا کہ جیسے جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ مثلا کہ میڈیا پر یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو ٹی وی جو ہے کوریج نہیں دے گا، ان کو نہیں بلائے گا یا ان کو اس طرح سے نہیں کہے گا۔ یہ بھی ایک خبر تھی ذرائع کے مطابق، تو مجھے نہیں پتا اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا، لیکن اس پر میڈیا پر تھوڑا سا شور مچاتا ہے، اور خاص طور پہ جو ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر زیادہ شور مچاتا ہے۔ آپ اگر اس بات کو سمجھیں اور سوچیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ جنرل عاصم منیر جو ہے کرپٹ سیاستدانوں کی شکلیں لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے، ان کا موقف جو ہے وہ لوگ تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے۔ تو یہ اس سے اچھی بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر ہمارے ہاں سیاستدان اسی طریقے سے چھان لیے جائیں، تو جب آپ سیاستدان مثلا کہ اس طرح سے چھان لیں گے اور جب الیکشن ہوں گے تو بہترین لوگ آپ کے جو ہے وہ الیکشن کے اندر آئیں گے اور آپ کو چننے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ جو میں اس لیے پی ٹی آئی سے بات کرتا ہوں کہ سروس کے مطابق جو ہے 60 سے 80% لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو زیادہ تر ہمیں جو رسپانس آتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز سے ہی آتا ہے، گالیاں اور اچھی باتیں، تنقید جو آتی ہے یا ہمیں جو اپریشیٹ کیا جاتا ہے وہ پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے آتا ہے۔ آپ پی ٹی آئی ورکرز یہ سمجھیں گے کہ یہ جتنے بھی اقدامات کیے گئے، یہ پابندی لگائی گئی ہے سیاستدانوں کے اوپر یا عمران خان کے نام کے اوپر، یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک آٹے کی طرح چھاننے والی چھاننی لگا دی گئی ہے، اس میں سے اب جو چھن کے نکلے گا وہ گند جو ہوگا وہ آپ کی چھاننی میں رہ جائے گا، اور جو صاف ستھرا ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا۔ تو یہ اس بات کو پوزیٹیو لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس ایک شخص کا پلان جس کا نام جنرل عاصم منیر ہے، جو کہ ہمارے آرمی چیف ہیں، مجھے ان کا جو پلان لگ رہا ہے وہ کھلا اور واضح لگ رہا ہے، اور وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں کچھ بہتر کرنے کا پلان بنا چکے ہیں یا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو یہ وقت ثابت کرے گا کہ میرا جو تجزیہ ہے، میری جو سیس ہے، یا میں نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ میں اپنی بات سم اپ کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جسٹس عمر عطا بندیال ہو یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو یا کوئی اور ہو، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب ان سب سے وہ قانونی کام لیں گے جس سے کرپٹ سیاستدانوں کے دانت پسیج جائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوج اور عدلیہ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ گو کہ عمران خان جیل میں ہیں اور بنا سہولتوں کے جیل میں ہیں، لیکن ان سے بھی تو ان کو کچھ چاہیے ہوگا نا۔ میرے اس ویلوگ سے کسی کو دلزاری ہو تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز آج کے ویلوگ کے بارے میں کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میرا یہ تجزیہ کیسا لگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان
زندہ باد.